अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान हिल्ज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं नाज़रीन इस वक्त मुल्की सियासत के ऊपर। 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, मुतनाज़ा तरीन तरमीम है और उस मुतनाज़ा तरमीम को रोकने के लिए अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान का जो इशू है और सुहेल अफरीदी का जो सख्त मौक़िफ़ है, उसके बाद जो वफाक की तरफ से रिस्पॉन्स है वो बड़ा शदीद है, बड़ा गम और गुस्से वाला है। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आगाज़ में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान को इमरान खान ने सारा इख्तियार सौंप रखा है और इस वक्त आईनी तरमीम जब ये तकरीबन आ चुकी है, आज आनी थी वो डिले हो चुकी है, ज़ाहिर अगले हफ्ते आ जाएगी। बज़ाहिर कोई रुकावट उसके अंदर नहीं है, नंबर्स पूरे हैं। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स उनका आना चाहिए था वो नहीं नज़र आया। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है, लेकिन आज हमारी महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई। सिद्दीक जान साहब थे, हम थे, दीगर दोस्त थे और उसके अंदर उनसे ये सारे सवालात उनके सामने रखे गए। वो सारा पर्सपेक्टिव ज़हन में रखते हुए सिद्दीक जान साहब, नवंबर में इस वक्त कोई बड़ा एहतजाज तो नहीं नज़र आ रहा, ऑल्दो उन्होंने 14 नवंबर से अपनी तहरीक का आगाज़ हैदराबाद से वो करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी कॉल जैसे लोगों को उम्मीद थी, अब उसकी इम्कानात बहुत कम होते जा रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने बड़ा सख्त एक व्लॉग किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान के हवाले से, और जब मैंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहल पाकिस्तान के हवाले से व्लॉग किया तो ज़ाहिर है मैंने उसमें यही कहा था कि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक, जो अब तक दस्तयाब मालूमात है उसके मुताबिक मेरी ये राय है। अच्छा, उसके बाद हमारी महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई और उसमें ज़ाहिर है आप एक बात में वो बिल्कुल हक बजाने में कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी प्लान बनाकर बैठे हैं वो उसको क़ब्ल अज़ वक़्त डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। और जिन 2 शख्सियात को उस हवाले से बहुत कुछ पता है, बल्कि 2-3 शख्सियात को, उनमें से भी कोई उसको बाहर लाने को तैयार नहीं है। जिनमें से एक आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त अख़ुंज़ादा हुसैन साहब हैं, कि अख़ुंज़ादा हुसैन साहब के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो पूरा इस चीज़ को डिसिप्लिन के पाबंद हैं और उन्होंने हमें यहाँ तक भी कहा कि मैं अपने हलफ का पाबंद हूँ जो हमने ऑन ओथ। और मैं इसमें पहले एक चीज़ अर्ज़ कर चुका हूँ कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बार कहा था, जब सारे बैठे थे, उन्होंने कहा कि कुरान मजीद लाओ, सब कुरान मजीद पे हाथ रखो। भी थे हाँ, और कुरान मजीद पे हाथ रख के सब ये कहो कि वो एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई किसी तरह का ना राब्ता रखेगा, ना कोई खबरें लीक करेगा, तो मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहता हूँ कि हम कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट राब्ते खत्म कर दिए और लाइन लेना छोड़ दी और यहाँ की खबरें उधर बताना छोड़ दी। देखिए, जो मेरी असेसमेंट है, ज़ाहिर है हमारी कुछ 2.5 घंटे में, मतलब 2-2.5 घंटे की हमारी मुलाकात थी, ऐसे भी तवील होगी। मेरी जो उस मुलाकात के बाद असेसमेंट है, एक तो ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई साहब कई दहाइयों से मज़ाहमत भी कर रहे हैं, चीज़ों को जानते भी हैं। एक तो क्लैरिटी है उनको मुकम्मल तौर पे, और वो भी ये समझते हैं कि मामला जो है ना वो इमरान खान की रिहाई से बहुत आगे चला गया हुआ है। मामला सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं है, मामला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती का है, और वो जेन्युइनली ये समझते हैं, मुहावरता नहीं समझते। देखें, उन्होंने गरीब और अशराफिया के दरमियान बढ़ते हुए फ़र्क के ऊपर बात की। एक उन्होंने, देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की, उन्होंने कहा कि एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी में जितने का एक बार पेट्रोल डलवाता है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोगों का महीने का की तनख्वाह उससे कम है। यानी 25 से 30 हज़ार में पेट्रोल डलता है एक गाड़ी में, बड़ी गाड़ी का। तो आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं जिनके माहाना 25 हज़ार 30 हज़ार जो है वो कमा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है, फिर जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की और वो सारी चीज़ें, देखिए, एक तो मुझे उसमें से ये क्लैरिटी मिली कि वो प्लान तो करके बैठे हैं कुछ, लेकिन वो फौरी नहीं है शायद। लेकिन वो फौरी इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा कि जंग एक हुनर होता है और आपका इम्तिहान ये होता है कि जिसने फैसला करना होता है तो वो ऐसे मौके के ऊपर वो जंग करे कि शिकस्त के चांसेस कम से कम हो। और उन्होंने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा अगर मुझे अपनी औलाद पसंद है, उनका एहसास है, उनकी फिक्र है, तो फिर जो निकलने वाले कौम के बच्चे हैं उसकी भी मुझे उतनी ही फिक्र होनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छा, एक चीज़ उनको ये बड़ी क्लैरिटी है कि देखें, ये तरमीम जो है ना, इसका रास्ता हम नहीं रोक सकते। और उसकी वजह यानी उन्होंने कुछ बातें कही नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से जो हमने तासुर लिया वो यही है कि अगर मियां नवाज शरीफ अपने ज़मीर का, ये मैं कह रहा हूँ, ये वो नहीं कह रहे, कि अगर मियां नवाज शरीफ अपने ज़मीर, अपनी इज्जत, गैरत, खुददारी का सौदा कर चुके हैं और ज़रदारी की कोई हैसियत और औकात नहीं रही, तो नंबर तो पूरे हैं, तो रोक तो हम नहीं सकते।
دوسرا وہ یہ ہے کہ بھائی ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, ہم بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کر رہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس کا راستہ نہیں روک سکتے تو ہم اس کے اوپر نیریٹو بنائیں, اس کو متنازع ترین ترمیم اسٹیبلش کریں کہ متنازع ترین ترمیم ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس کو جس طرح سے بھی روک سکتے ہیں, روکیں, پارلیمنٹ کی کارروائی یعنی وہ دکھائیں, اور پھر ہم اس کے اوپر اس کی بنیاد پہ ایک تحریک کا آغاز کریں, اور اس تحریک کا آغاز کر کے اور پھر ہم جیسے ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک دن آپ کو اچانک خبر ملے گی کہ ہم نے یہ اناؤنس کر دیا, اور ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ جی 2 گھنٹے بعد یہ کر دیں. صحیح ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس میں نقصان کے امکانات زیادہ ہوں, جس میں یہ ہو کہ لوگوں کو گولیاں مار دی جائیں گی, اور اس میں سب لوگوں کی شمولیت ہو. اس کے اوپر بھی ان کے زیادہ وہ تھا کہ سب لوگ نکلیں, صرف یہ نہ ہو کہ ایک صوبے سے لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پہلے لوگوں کو یہ بتانا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اس میں پھر جیسے انہوں نے کہا کہ اچانک. اور بالکل, تو اس لیے وہ ان کو ادراک ہے چیزوں کا, لیکن وہ جو پلان کر کے بیٹھے ہیں وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرے, وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, وہ تاجروں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, وہ کسانوں کو لینا چاہتے ہیں, وہ سرکاری ملازمین کی تنظیموں کو لینا چاہتے ہیں, وہ مشران کو لینا چاہتے ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کو سب کو لینا چاہتے ہیں. پھر ایک چیز اور ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے جو مریدگی میں ہوا ہے, اس کے اوپر انہوں نے بہت افسردہ بھی تھے اور بہت سخت انہوں نے گفتگو بھی کی اس کے حوالے سے, اور ان کو نا تمام چیزوں کا ادراک اور احساس ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے, اور وہ اس چیز کو بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں اب روکنا ہوگا, ہاتھ کو روکنا ہوگا جو لوگ یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن وہی بات, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بغیر تیاری کے کال دے دیں گے اور ہم اپنا بڑا نقصان کروا بیٹھیں گے تو ہمارے پاس یہ بھی ایک ہمارے پاس ختم ہو جائے گا نا کہ ہم نکلیں گے اور یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو وہ کچھ چیزیں پلان کر کے بیٹھے ہیں منڈے سے. لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے سامنے بھی یہ بات کی, ابھی بھی میں اپنا یہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو مطلب پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. جمعرات گزر گیا, تحریک تحفظ پاکستان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. آج جمعہ گزر گیا, تحریک تحفظ پاکستان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. سیٹرڈے سنڈے کا ابھی تک ان کا کوئی ہمیں اس طرح سے پلان نظر نہیں آ رہا, گو کہ پتہ ہی چلا ہے کہ اکانومی کے اوپر محمد زبیر صاحب کو کہا ہے کہ آپ کام کریں. اخوندزادہ حسین صاحب ایک چارٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ جو پہلے چارٹر بنانا چاہ رہے تھے اے جے کے طرز کا. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا گیا کہ آپ پولیٹیکل رابطے کریں. علامہ اپنا محمود حسین چغیری صاحب خود جو ہے وہ ایک میسج دیں گے, وہ لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں, وہ براہ راست پریس کانفرنس میں یا پارلیمنٹ کی تقریر میں نواز شریف, زرداری, بلاول ان سب سے مخاطب ہوں گے, مولانا سمیت. پھر وہ بار کونسلز بار ایسوسیشن سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں, چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں. یعنی وہ پلان کر کے بیٹھے ہیں منڈے سے. اب وہ اسے پہلے بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ ہے کہ ہم صرف, انہوں نے جو بات ہمیں ان سے مل کے پتہ چلی کہ کیونکہ ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم شاید ان پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس وقت چوٹ ماریں گے جب لوہا گرم ہوگا. جی ہاں. اور اس ترمیم کے حوالے سے ابھی فضان اشرف صاحب نے بتایا کہ کل کابینہ کا اجلاس بلا لیا گیا, کل سینٹ کا اجلاس بھی ہے, تو امکان اس چیز کا ہے کہ کل شاید یہ ترمیم پیش ہو جائے. اور اگر پیش ہوتی ہے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے اندر ہو یا قومی اسمبلی کے اندر ہو, ہم کوشش اپنی طرف سے پورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم اس کارروائی کو آگے نہ چلنے دیں. لیکن بہرحال وہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. دوسرا امپورٹنٹ معاملہ ہے, دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ابھی تک نظام کو چیلنج تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کسی طرح سے نہیں کر سکی. لیکن جب سے سہیل آفریدی ہیں وہ اس نظام کے لیے, ہائبرڈ نظام کے لیے درد سر ضرور بنے ہوئے ہیں. ان کی گفتگو دن بدن سخت ہوتی جا رہی ہے. پھر وہ عملی اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو ان کے صوبے کی حد تک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ اتفاق رائے بھی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نہ صرف سیاسی قوت بڑھا رہے ہیں, عوامی قوت کے اندر وہ اس کو مزید مضبوط کر رہے ہیں. اور یہ چیز وفاق کے لیے پرابلمٹک ہے. تو ان کے اینڈ پہ وہ, اور جہاں لوگوں کی یہ امیدیں ہیں کہ سہیل آفریدی خود سے کوئی کال دے کہ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے, اس کے بھی ہم نے بڑی تفصیل سے, ظاہر ہے جب وہاں ملاقات ان سے بھی ہوئی اور باقی لوگوں سے بھی, تو اس کے بھی ابھی امکانات نہیں ہے کہ وہ جب تک ان کو عمران خان کی کال نہیں آتی وہ خود سے کال نہیں دیں گے. اچھا, میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ سچویشن کے اوپر نا نظر ہے سب کی. ان کا تو کلیئر سٹانس ہے محمود حسین چغیری صاحب کا کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا چاہیے, اور ان کا پلان کچھ اور ہے جس کا ہلکا سا انہوں نے اشارہ دیا, جو ظاہر ہے جب تک وہ خود نہیں بتاتے تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. اور ہمیں انہوں نے بس ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ وہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کلیئر انہوں نے نہیں بتایا. اور دوبارہ وہ کہوں گا کہ ان کا رائٹ ہے, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ. اچھا, تو
جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے، دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا ان کے حوالے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے حوالے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور دیکھیں محمود حسن جگزئی صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم ابھی اسلام آباد نہیں آئیں گے، لیکن کسی وقت کی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد کال آ جائے۔ یعنی سہیل آفریدی کے حوالے سے جو وفاق کی انٹینشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو زیادہ عرصہ وہ چلنے نہیں دیں گے اور کوئی مس ایڈونچر وہاں پہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کیس اگر وہ مس ایڈونچر ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ چیز ممکن ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور دیکھیں نا تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے کچھ لوگوں کے اندر نا ایک اور ڈسکشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ 27 یعنی ترمیم نا تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور عوام پاکستان کے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں چلیں ایک ایک پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس میں 243 میں ترمیم ہوگی اور فیلڈ مارشل ایک آئینی عہدہ بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آرمی چیف تھے تو بھی ہمارے ساتھ یہ پالیسی تھی، جب وہ فیلڈ مارشل ہیں تو بھی ہمارے ساتھ وہی پالیسی ہے، اور وہ آئینی عہدہ ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ان کی پریکٹیکل طاقت میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا۔ صحیح ہے، آئینی بینچ کی جگہ آئینی عدالت بن جائے گی تو کیا فرق پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ریگولر عدالتوں میں ہمیں تو کچہری سے انصاف نہیں مل رہا، ہمیں تو ایڈی سے انصاف نہیں مل رہا، اور بھائی آئینی بینچ سے بھی انصاف نہیں مل رہا، وہ آئینی عدالت بن جائے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا وہ کہتے ہیں ججز کے ٹرانسفر والا، وہ کہتے ہیں کہ ان آزاد ججز کے پاس تو کیس ہمارے پہلے بھی نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے کام کر رہا ہے کہ یہ سسٹم اپنے بوجھ سے گر جائے گا، یہ سسٹم ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر نا شدت ابھی اس کے متاثرین بھی سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم اتنی تیزی سے اقدامات کر رہا ہے کہ یہ خود ہی اس راستے کی طرف جا رہا ہے، کھائی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے صرف نیریٹو بنانا ہے اور ہم نے چوٹ اس وقت مارنی ہے جو آئیڈیل ٹائم ہوگا، ہم نے جلد بازی نہیں کرنی، یہ ان کا خیال ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ایک کوئی واقعہ ایسا ہوگا کہ جو ٹریگر کر دے گا چیزوں کو، جو موقع بن جائے گا۔ دیکھیں اس وقت جو نظر آ رہا ہے مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کے اریسٹ کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، کل رات ہوئی، ان کے خلاف کوئی اور بڑی چیز ہو سکتی ہے، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کہہ رہا ہوں نا کہ کسی بھی موقع پہ کوئی ایسی چیز ٹریگر کر سکتی ہے کہ پھر آپشن ہی نہیں رہے گا اسلام آباد نہ آنے کے علاوہ، صحیح ہے، اسلام آباد آنے کے علاوہ، صحیح ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ بدل رہی ہیں، کب کیا ہو جائے اس کو آپ پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ڈیولپنگ سچویشن ہے اور ظاہر ہے کہ ہر دن پچھلے دن سے مختلف ہے، تو لیٹ سی کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ سدیق جان صاحب، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت زیادہ بزی ہیں کیونکہ آج کل 27 امینڈمنٹ کا مچھلی بازار گرم ہے، تو آپ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے اس کو۔ سر انجوائے تو نہیں کر رہے، بس دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، اور ایک پاکستانی کے طور پہ بھی کنسرنڈ ہیں اور پریشان بھی ہیں کہ کس طرح چیزیں جا رہی ہیں، تو ایک رپورٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ایسے ہے کہ ہم تو آپ کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب آپ متین صاحب کے پروگرام میں آتے تھے، اور وہ وائس جو ہے آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی، اور اب ماشاءاللہ آپ کو آل اوورسیز پاکستانی بھی اور پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پر جانتے ہیں سر۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سوئچ کیا ہے انڈیپینڈنس جرنلسٹ جو کہ پاکستان میں اس وقت جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اس میں کیا چیلنجز آپ کو پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت تو شاید اتنے زیادہ چیلنجز نہیں تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو بہت ہی زیادہ چیلنجز ہیں۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل پاکستان کی میڈیا کی صورتحال بھی، ڈیجیٹل میڈیا کی صورتحال بھی، یعنی وہ چیزیں جس پہ پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ وہ چیزیں جس پہ پاکستان میں بات کرنا بہت ضروری ہے اس پہ تقریباً پاکستان میں بات کرنا ناممکن ہو گیا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے وہ تھریٹس بھی ہوں گے، آپ کو کنسیکوینسز بھی فیس کرنے پڑیں گے، آپ کا نام بھی سٹاپ لسٹ پہ ہوگا، آپ کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہوں گے، آپ کی فیملی کے اکاؤنٹس بھی بلاک ہوں گے، آپ کی فیملی بھی سٹاپ لسٹ پہ ہوگی۔ تو اب تو چیلنجز پاکستان کے اندر چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، یا آپ ابھی دیکھ لیں کہ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، جو بھی کوئی وکیل کھڑا ہوگا، جو صحافی کھڑا ہوگا، کوئی بھی پاکستانی کھڑا ہوگا تو اس کو کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ جی اچھا، یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اوورسیز میں نیو یارک میں ہوں، اور ناور نیور کے پلیٹ فارم سے ہم نے 3 سال پہلے یہ موومنٹ شروع کی تھی نان پولیٹیکل،
کہ پاکستان کے حالات کو ہم کیا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یعنی یہ میرے ذہن میں ایز اے فاؤنڈر آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جب پاکستان کا سفینہ ڈوب رہا تھا تو ڈاکٹر نصر کیا کرتے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی تھی یا ان کے لیڈرز کیا کر رہے تھے. کوشچن یہ کہ میں کیا کر رہا تھا, میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. تو وہ ہم نے یہ شروع کیا, اور اس میں ظاہر بات ہے یہاں بھی ہمیں وہی چیلنجز فیئر کے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں گے تو پکڑے نہ جائیں تو تصویر نہ آئے, اور اس طرح کی باتیں بھی ہیں. لیکن اوور آل اوورسیز پاکستانیوں میں یہ لائکنگ بہت زیادہ ہے ایسے لوگوں کی جو اس دور میں بھی کھڑے ہوئے, اور ان میں سے ایک آپ ہیں. اور ریئلی میں آپ کو اپنے جذبات بتاتا ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیلپ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, انڈیپینڈنٹ کوئی ایسوسیشن ہو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی, تاکہ جو ہے نا جی مل کر اس چیز کا مقابلہ کیا جا سکے. تو انشاءاللہ یہ آئی مین دس از آئیڈیا یہی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں جو اسپریڈ آؤٹ ہیں پورے ورلڈ میں بھی اور پاکستان میں بھی, کیا ہم کسی طرح مل کر ان کو فیسیلیٹیٹ, ان کے ایسوسیشن کو, انڈیویجول کو نہیں ایسوسیشن کو ہم فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہے کوئی آئیڈیا کہ ہم کیسے مل کر کام یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سر, اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ صورتحال چل رہی ہے, اگر تو انٹرنیشنل پاکستان کی حکومت کو سپورٹ نہ ہوتی پھر تو آپ بھی باہر بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے دنیا بھر سے اور انٹرنیشنلی پاکستان کی حکومت کو سپورٹ مل رہی ہے, اور اس کی وجوہات وہ ہیں جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ کوئی اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان کے اندر ہم کسی فورم پہ نہیں جا سکتے, پاکستان کے اندر ہم کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. انٹرنیشنلی آپ یہی کر لیں گے نا کہ کسی ایک ایسوسیشن بنا کے اور ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے, لیکن وہ بھی منافقت ہے. وہ بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی امریکہ کیا سوچتا ہے اس بارے میں. تو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اس وقت, پاکستان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے. تو جب امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو پھر آپ جس بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس جائیں گے تو وہ زیادہ زیادہ کیا کریں گے, کوئی رپورٹ جاری کر دیں گے. وہ رپورٹ جاری کر دیں گے تو اس کا کیا پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہوگا, کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ کی کاوش اچھی ہے, آپ اس کو جو بھی آپ کے ذہن میں پلان ہے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور آپ اس کو چلائیں. لیکن میں جس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ آپ جو مرضی, آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشنز تھیں یا جو ایکٹیو لوگ تھے پچھلے 6-8 ماہ سے آپ دیکھ لیں مکمل طور پہ خاموش ہیں. کوئی آپ کو اوورسیز پاکستانی جو یو ایس کے اندر ہیں, میں نے کم از کم ان کی کوئی ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں دیکھی. 2-3 ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں گی لیکن کنٹینیوسلی جو ایک کر رہے ہوتے تھے اوورسیز پاکستانی وہ نہیں نظر آتا. یعنی وہ بھی ایک طرح سے یا تو آپ کہیں کہ تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں, یا آپ کہیں کہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب ٹرمپ شہباز شریف کے ساتھ ہے تو پھر ہم جو مرضی کر لیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ظاہر ہے یو ایس کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے جتنی کوشش اور کاوش کی اور انہوں نے جس طرح سے محنت کی, اور جنہوں نے جب انہوں نے ٹرمپ کی کمپین بھی چل رہی تھی اس میں بھی جس طرح سے انہوں نے حصہ لیا اور ان کو جو توقعات تھی, لیکن ظاہر ہے ان کی توقعات بھی پوری نہیں ہوئی. اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس وقت ٹرمپ کی جو قربت ہے شہباز شریف اور پاکستان کے ساتھ, وہ قربت وہ کوئی جو وہ بات منوانا چاہتے ہیں پاکستان اس سے انکار کرے گا تو ہی یہ قربت دوریوں میں بدلے گی, ورنہ نہیں بدلے گی. جب تک ٹرمپ کو اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان ابراہیم ایکارڈ کے اوپر دستخط کر دے گا تو وہ اسی طرح سے سپورٹ کرتا رہے گا پاکستان کو. صدیق ایسے ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ سارے اوورسیز پاکستانی اسی ایک ڈائریکشن میں تھے. میں نے پہلے دن سے جب ٹرمپ ایون ابھی الیکشن لڑ رہا تھا اور لوگوں کی امیدیں ہو گئی تھیں, تو ہم ناو اور نیور کے پلیٹ فارم سے کہتے تھے کہ اگر پاکستان کو حقیقی آزادی ٹرمپ نے دلوانی ہے تو بہتر ہے کہ ہم غلام ہی رہیں. ہم لوگوں کو یہ قائل کرتے رہے کہ آپ ساری کوشش پاکستان کے اندر لگیں, کیونکہ یہ ٹرمپ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اپنے مفادات ہیں. اچھا صدیق, میں ذرا یہ 27th امینڈمنٹ کا بڑا زور ہے, آپ کے پاس بڑی اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں, ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ انسائیڈ سسٹم کے اندر کچھ آخر سین ایلیمنٹس بھی تو بیٹھے ہوں گے نا جی پالیٹکس میں, دوسری طرف سارے کے سارے تو بدھو نہیں ہیں, they have gone through all those things. تو کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کو کچھ مشکل پیش آئے گی 27th امینڈمنٹ میں؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. جب نواز شریف اپنی عزت, غیرت, خودداری سب چیزوں کا سودا کر چکا ہے اور وہ ذبح کر چکا ہے اپنی عزت, غیرت, خودداری کو, تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہوگا. جب زرداری جو ہے اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ اکتوبر 2024 میں جب 26ویں آئینی ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہوئی تو ایوان صدر کا جو سٹاف ہے اس کو یہ آرڈر دیا گیا کہ زرداری کو نیند کی گولیاں نہیں کھانے دینی کیونکہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں.
تو انہیں کہا گیا کہ ان کو آپ نے جگانا ہے، کیونکہ رات میں ہی ہم نے آئینی ترمیم پاس کروا کے ان سے دستخط کروانے ہیں۔ تو جو زرداری اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتا، وہ زرداری اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا کہ ووٹ اس نے دینا ہے یا نہیں دینا۔ دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو یا دیگر جو 90% اس وقت جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں، وہ فارم 47 کے اوپر ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہاں پہ آنا۔ تو جب یہ وہ ایک انگلش لٹریچر کا ایک ناول ہے نا جس میں اس کردار نے اپنی روح جو ہے وہ شیطان کے حوالے کر دی تھی دنیاوی مفادات کے لیے، تو انہوں نے اپنی جو روح ہے وہ کسی اور کے حوالے کی ہوئی ہیں۔ ان کے اندر ان کے جو جسم ہے، جو ان کے سیاسی جسم ہے، اس میں جنہوں نے روح پھونکی ہے وہی ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اب میاں نواز شریف ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ 2025 میں اب تک وہ اسمبلی میں آئے ہیں، میرا نہیں خیال، شاید ایک آدھ بار، میکسیمم ایک بار آئے ہوں۔ میاں نواز شریف سے اس وقت آتے ہیں جب ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کو گاڑی میں ڈال کے لے آؤ، اور میاں صاحب کو گاڑی میں ڈال کے لے آتے ہیں اگلے، اور یہاں پہ وہ آئینی ترمیم کو ووٹ ڈالتے ہیں اور یہاں سے مری جاتے ہیں، بکرے شکرے کھاتے ہیں، دمبے کھاتے ہیں، کڑھائیاں کھاتے ہیں، کھانے کھابے شابے کھا کے، اور اس کے بعد میاں صاحب آرام سے لاہور چلے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ تھکتے ہیں تو پھر مری چلے جاتے ہیں، جب زیادہ یہاں پہ اداس ہو جاتے ہیں تو پھر لندن چلے جاتے ہیں، وہاں سے گھوم پھر کے آ مطلب میاں صاحب کی تو مطلب عیاشی لگی ہوئی ہے نا۔ کرپشن لوٹ مار کے سارے کیسز بھی ختم ہو گئے، بیٹی بھی وزیر اعلیٰ بن گئی جو اپنے ایم پی کی سیٹ ہار گئی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وزیر اعلیٰ آیا ہو جو اپنی ایم پی کی سیٹ ہار گیا ہو۔ یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اتنے بندے توڑ کے ان کے ساتھ ملا دیے، وننگ ہارسز ملا دیے، ان کو الیکشن جتوا دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس جماعت کے لیے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا پنجاب کی تاریخ میں کہ کوئی ایم پی اے اپنی سیٹ ہار گیا ہو اور اس ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہو پنجاب کا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ صحیح جو خیر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں، اور میرا خیال ہے جو علیحدہ علیحدہ ہوتی تھیں اکٹھے ہو کر زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا جو عمران خان نے نئی فیلڈ سیٹ کی ہے، یعنی اب محمود اچکزئی ہیں، علامہ عباس ناصر ہیں، اور جو کے پی کے سی ایم ہیں، اس نئی جو فیلڈنگ ہے اس کے ساتھ آپ کچھ امید نظر آ رہی ہے آپ کو کہ شاید کچھ چیزیں جو ہیں ریزسٹنس کم از کم بہتر ہوگی؟ دیکھیں کیپیسٹی تو ہے ان میں، آپ اگر کہیں کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ بات تو غلط ہے، کیپیسٹی ہے ان میں، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے آج بہت سخت تنقیدی ولاگ کیا، محمود حسن اچکزئی صاحب پہ سوالات اٹھائے، خیر اس کے بعد ہماری ایک ملاقات بھی ہوئی ہے محمود حسن اچکزئی صاحب کے ساتھ۔ تو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس بار جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیزیں پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بار وہ اس کو باہر نہیں لا رہے۔ اب یہی اسیسمنٹ ہے کیونکہ کلیئرٹی بہت ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کو چیزوں کو لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کب کرنا ہے، یہ فیصلہ میڈیا نہیں کرے گا، یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، ہم فیصلہ کریں گے۔ جب قربانیاں ہم نے دینی ہے، جب تحریک ہم نے چلانی ہے، جب سڑکوں پہ ہم نے آنا ہے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے، اور اس بار ہم اس کو فیصلے کو بتائیں گے بھی نہیں اور اچانک سب کچھ کریں گے۔ لیکن پھر بھی میں ان کی حکمت عملی اس حد تک تنقید میں اپنی درست سمجھتا ہوں، اور میں آج بھی تنقید کروں گا کہ 5-6 دن سے پتہ ہے کہ 27 یعنی ترمیم آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جمعرات کے دن بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی، جمعے والے دن بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، کل ہفتہ ہے کوئی ایکٹیویٹی ابھی تک نہیں ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے نمبر گیم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نہیں روک سکتے 27 یعنی ترمیم کو، کیونکہ نواز شریف سودا کر چکا ہے اپنے ضمیر اور خودداری اور غیرت کا، زرداری اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر چکا ہے، پیپلز پارٹی اپنی آپ کو کسی اور کے حوالے کر چکی ہے، یہ بات ٹھیک ہے نمبر گیم ان کے پاس پورا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ریزسٹ تو کریں نا، پتہ نظر تو ہے کہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں، آپ ریزسٹ بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ سوموار سے بہت اگریسو پلان کے ساتھ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میدان میں اترے گی، لیکن جب اترے گی تو ہم لوگوں کو ضرور بتائیں گے کہ جی میدان میں اتر آئے ہیں، یہ کر دیا، اور وہ لوگوں کو نظر بھی آ جائے گا۔ لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ دیکھیں ایک طرح سے جنگ چھڑ چکی ہے نا، ایک سائڈ جنگ میں مسلسل اتر چکی ہے اور آپ کو مسلسل وہ آپ کے خلاف اٹیکس کر رہی ہے، یعنی اٹیک یہ نا 27 یعنی ترمیم پی ٹی آئی کے اوپر، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اوپر، کیونکہ عدالتیں وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ حملہ کر چکے ہیں، وہ مسلسل آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، وہ اس جنگ کو مزید شدت لانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ مطلب جمعرات کو بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، جمعے کو بھی آج جمعہ گزر کے آپ نے کچھ نہیں کیا، اب دیکھتے ہیں کل ہفتے کو کیا کرتے ہیں، اتوار کو کیا کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوں گی ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے، اور ہم نہیں بھی بتائیں گے تو لوگوں تک پہنچ جائیں گی کہ کیا ہو رہا ہے۔
वैसे 27th अमेंडमेंट की जो चीजें इधर उधर से आ रही हैं, कुछ आपको अंदाजा है कि ये ऐसी हैं या इससे भी ज्यादा सख्त है? कोई अंदर की कोई खबर है इस चीज की? सर ये खबर तो पीपल्स पार्टी के कल सीसी के इजलास में जिन्होंने उसकी मंजूरी दिया 243 की, उनके पास मसौदा और तफसीलात नहीं थी, तो मेरे पास कैसे हो सकती हैं? ये तफसीलात तो बेचारे शहबाज शरीफ के पास नहीं है, तो मेरे पास कैसे हो सकती हैं? ये चीज़ें तो नवाज शरीफ जैसे बंदे के पास नहीं है, मेरे पास कैसे हो सकती हैं? किसी के पास नहीं है। ये जब आईनी तरमीम पास हो जाएगी तब पता चलेगा कि उसमें क्या है। उससे पहले बड़ा मुश्किल है किसी को पता चले। ये बेचारे वो भाई 26 आईनी तरमीम के बाद जब मीटिंग्स होती नहीं, ड्राफ्ट नहीं थे इन बेचारों के पास। ये बेचारे तो नहीं है, खैर इनको बेचारा नहीं कहना चाहिए। जो पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, ये और इनकी आने वाली नस्लें इसकी सियासी कीमत अदा करेंगी। लोग नहीं भूलेंगे जो कुछ ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए, जो ये अपना सब कुछ इन्होंने बेच दिया है और नुकसान मुल्क को पहुँचा रहे हैं ये आईनी तरमीम करके। तो किसी को कुछ पता नहीं है क्या आ रहा है। मुझे तो लगता है जब आएगी तो पता चलेगा कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, वो भी हो जाएंगी। तो ये अच्छा, आप बहुत सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर रहे हैं आप। अभी ये जो तमाशा हो रहा है टीवी पे, मैं देखता हूँ उनके कट्स आ रहे होते हैं, जजेस, ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ लोगों के सामने हो रहा है, लेकिन लोगों के सामने ये नजर भी आ रहा है कि जो जुडिशरी है वो कैसे स्पाइनलेस है, कि उसके पास कोई हिम्मत नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कैसे नजरें उठाकर बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि बड़ी डिटाई से हो रहा है। तो ये जो इस वक्त 26 अमेंडमेंट के मुतालिक बातें हो रही हैं, उसके मुतालिक आपकी क्या आइडिया है कि ये इनका पर्पस क्या है इस तमाशे का? देखें, एक तो अदलिया के हवाले से बता दूं, जैसे पाकिस्तान में किसी के साथ ज़्यादती होती है ना, तो ज़्यादतियाँ दो तरह की होती हैं। एक बिल जबर होती है, एक बिल रज़ा होती है। तो अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल रज़ा हो रहा है, अदलिया की रज़ा से हो रहा है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो खुद अपने साथ वो कहते हैं कि जी बिल्कुल, क्योंकि अदलिया की जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर है इस निज़ाम के साथ हाथ मिला चुकी है। जस्टिस ज़िया खान आफरीदी हों, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हों, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हों, और वो इसलिए नहीं इस निज़ाम को और इन चीज़ों में उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा, अदलिया आज़ाद हो जाएगी, अदलिया का फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, उनकी ज़ात को बहुत फ़ायदा होगा। तो वो है। और 26 आईनी तरमीम आई थी इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए, पॉलिटिकली वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। 27 आईनी तरमीम कर लें, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। 28वीं ले आएँ, उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। 3.5 साल से पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा है उसमें कोई 1% भी ये निज़ाम कामयाब नहीं हुआ इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने में। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। हर रोज़ मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है को 20-25 हज़ार नौजवान लड़कियां और लड़के ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड बनता है और उनका वोट बनता है। तो 20-25 हज़ार वोटर तो डेली उसके ऐड हो रहे हैं। फिर वो लोग जो किसी दौर में बच्चे खुचे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के हामी, जो माशी हालात हैं, जो लोग जिस कर्ब में हैं, तो वो भी इमरान खान के वोटर बनते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई पॉपुलर है पाकिस्तान में उस लेवल पे जाके, तो इमरान खान है। वरना इस दौरान तो ये भुट्टो भी कुछ भी नहीं था इमरान खान के मुकाबले में।